बेड़ियां रोती रही, सब्र पे सज्जाद के कुछ सख्तियां रोती रही। आइए हजरात, मैं इन्हीं दो मिसरों के ज़ेरे साया बड़े अदब और एहतराम के साथ गुज़ार हूँ जनाब मौलाना अली नकी साहब से कि मिंबर पर तशरीफ है। आप सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद। रसूल मकबूल जाने कायनात ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो भाई, भी शुरू हुआ है ना, थकन का एहसास नहीं होना चाहिए, लोगों का मुस्कुराहट रहे, चेहरे मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। आप ज़ाहिर सुभान अल्लाह करने वाले हो नहीं, इसलिए कि इतने अच्छे अच्छे अशार मनसब साहब ने पढ़े, विदेश से हैं, सिंगापुर से सैदुल साहब ने पढ़ा। जब भी अच्छी बात आए तो ज़बान पे सुभान अल्लाह आना चाहिए, ताकि पता चले कि साहब जिंदा है। जिंदगी की अलामत है बोलना, ये तो कब्रिस्तान में क्या होता है, खामोशी पाई जाती है। तो अगर बात दिलों पर उतर जाए तो मेरी तरफ से सुभान अल्लाह है, बस सुनिए, और मेरी तरफ से सुभान अल्लाह है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली हुब्बुका तक़वा वल ईमान। ये अली, तेरी मोहब्बत तक़वा भी है, ईमान भी है। व बुग़्ज़ुका कुफ़्रुन व निफ़ाक़ा, और तुझसे बुग़्ज़ कुफ़्र भी है, निफ़ाक़ भी है। गोया वो साहिब ईमान होगा हदीस की रोशनी में कि जो अली का चाहने वाला होगा, अली को मानने वाला होगा। अब सूरत ये पैदा होती है, सवाल ये सामने आता है कि अली का चाहने वाला होता कौन है? आया अली का चाहने वाला कौन होगा? वो कौन होगा कि जो अली से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए कि अली से मोहब्बत करने वालों की दो किस्में हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं अर्ज कर रहा हूं, बल्कि खुद जब ये सवाल मौलाए कायनात से हुआ या सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि ये बताइए अली के चाहने वाले और शिया के माना क्या है। ये सवाल छठे इमाम से भी हुआ, मौलाए कायनात से भी किया गया कि शिया कौन होगा, अली का चाहने वाला कौन होगा। रिवायत बयान करते एक शख्स आया, मौलाए कायनात का जमाना है, आके कहने लगा, मौला मैं आपका शिया हूं। इमाम ने कहा, नहीं तू मेरा शिया नहीं है। उसने कहा, मौला मैं आपका शिया हूं, आपका चाहने वाला हूं। इमाम ने कहा कि नहीं तू मेरा शिया नहीं है। देखिए अहले बैत का तरीका ये रहा है, जब तक सामने वाला अपनी औकात में रहता है तो उसके राज को छुपाते हैं, लेकिन जब वो औकात भूल बैठता है तो उसके राज को आया कर दिया करते हैं। अब जब इमाम ने इनकार कर दिया कि तू मेरा शिया नहीं है, उसने कहा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। उसने कहा, मौला मैं आपके सामने इसरार पे इसरार कर रहा हूं, आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है। औकात भूला ना, जैसे भूला तो इमाम ने कहा, सुन तू मेरा शिया नहीं है, बल्कि तेरी बीवी मेरी शिया है। जब उसने कहा कि मौला मैं आपका शिया हूं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? उसने इमाम कहता, अगर तुम मेरा चाहने वाला होता तो मेरे कहने पर चुप हो जाता, मेरी बात की तरदीद न करता। मेरे कहने पर सवाल करना बताता है कि अकीदा कमजोर है, दिल में अली नहीं उतरा। सवाल है। उसने कहा, मौला अच्छा आप ये जानते हैं, तो फिर ये हमने बता दिया कि दिल का हाल क्या है, तो सवाल ये होना चाहिए था, मौला जब आप दिल के हाल से वाकिफ हैं तो फिर ये भी जानते होंगे आपकी बारगाह में क्यों आया। सवाल करना बताता है कि अकीदा कमजोर है। उसने कहा, फिर ये बताइए क्यों आया? कहा, इसलिए आया कि तेरी बीवी बीमार है, दुनिया के तबीबों के पास जाता रहा, हर डॉक्टर के पास गया,
جب تمام ڈاکٹروں نے موت کا پروانہ لکھ دیا، تیری بیوی کہتی رہی ڈاکٹر لا علاج کہہ چکا ہے، ڈاکٹر کے پاس دوا نہیں ہے، تم مولا کے پاس چلا جا، تو کبھی اس چوراہے پر گیا، کبھی اس چوراہے پر گیا، کبھی کسی اور چوراہے پر جاتا رہا، میرے در پہ آیا، اور جب سب نے موت کا پروانہ لکھ دیا، جب سب نے کہہ دیا اب موت قریب ہے، تو میرے پاس آیا ہے۔ اچھا آپ اتنا جانتے ہیں؟ کہ بالکل، کہ مولا پھر شفا دے دیجئے۔ امام نے کہا جا، چلا جا۔ اس نے کہا چلا جا، تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ میں آپ کے پاس آیا، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا پکا چاہنے والے نہیں، بلکہ میری بیوی آپ کی شیعہ ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے چوراہوں پر بھٹکتا رہا، دنیا کے ایسا نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائے، جانا چاہیے جب بیمار ہو تو مرزا نسیم ہوم جائیے گا، آپ کو شفا ملے گی، ہاں وہاں نہ ملے تو پھر خالق شفا عطا کرے گی۔ سلوات پڑھے ڈاکٹر صاحب بعد میں سوچے بھئی یہاں تو مولانا آ گئے اور ہمارے پاس ہمارے مریضوں کو کاٹ دیا۔ کیا ہوا کہ جب دنیا لا علاج ہو جاتی ہے تو بس خدا کے پاس علاج ہوتا ہے، جب دنیا کے پاس علاج نہ بچے تو پھر وہی شفا عطا کر سکتا ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا مولا یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ سے بولا کہ صاحب بیوی بیمار ہے، آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کہتے جا چلا جا، کہا جا چلا جا کا مطلب یہ ہے کہ شفا ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ جا چلا جا کا مطلب یہ ہے کہ شفا ہو گئی۔ کہ مولا یہ کیسے شفا ہو گئی؟ نہ کوئی دوا بتائی، نہ کوئی ٹیبلیٹ دی، بس دنیا میں کڑیوں کی عادت پڑی ہوئی تھی، لہذا امام کے عقیدہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام نے کہا اگر تیرا عقیدہ مضبوط ہوتا تو اتنا جانتا جو دوا دیتا ہے وہ شفا نہیں دیتا۔ جو ڈاکٹر دوا دیتے ہیں شفا دینا ان کا کام نہیں ہے، بلکہ دوا ڈاکٹر دیتا ہے، اس دوا میں شفا ہم عطا کرتے ہیں۔ اگر جانتا تو سوال نہ کرتا۔ سوال پہلے امام نے کہا دوا ڈاکٹر دیتا ہے لیکن ڈاکٹر کا کام شفا دینا نہیں ہے، اس دوا میں شفا ہم عطا کرتے ہیں۔ اچھا یہی سوال صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا۔ میں سلوات پڑھتا ہوں، ایسے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں اکثر کو یاد نہیں ہوتی، ہونٹ ہلایا کیجئے تاکہ مجھے لگے کہ یاد ہے، ورنہ میں سمجھوں گا سلوات بھی نہیں آتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنتا ہے ایسے تو بس میں رفتے مسائل 5 منٹ میں نیچے اتر آؤں گا، اگر آپ سننا چاہتے 2 گھنٹہ تو سنیے، سروں کو اٹھائیے میری طرف دیکھیے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت یہاں کوئی ہے نہیں، جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ اس لیے کہ میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے ذاکر سے زیادہ کوئی خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات ماننا بھی، سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور سلوات پڑھے عظمت نبی کے اوپر۔ تو امام نے کیا کہا؟ دیکھیے اچھا دنیا اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، میں نے کہا کہ امام کو جاننا بھی ہے، امام کو پہچاننا بھی ہے۔ دنیا آج تک اس نقطے کے اوپر غور نہ کر سکی کہ ہماری نصیریوں سے بنتی کیوں نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں نصیری کیا کہتے ہیں؟ السلام کو سوال پڑھا تھا جب امام نصیری مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ تو بظاہر اگر آپ دیکھیں وہ گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں؟ بظاہر اگر دیکھا جائے ہم کسی انسان نے کام کانسٹیبلوں سے کہیں آئیے دروگا صاحب، تو ظاہر عزت بڑی ہوئی کہ صاحب مجھے دروگا سمجھ لیا۔ ایک چھوٹا سا نیتا ہمارے درمیان اسے منتری جی کہنا شروع کر دے تو ظاہر سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں بظاہر نصیریوں نے مولا علی کو خدا کہا تو بظاہر بڑھایا ہے، لیکن بڑھایا نے در حقیقت مولا کائنات کی فضیلت کو گھٹایا ہے۔ اس نے کہ بارہا مولا کائنات نے آواز دی، عبادتیں کر کے عبادتیں انجام دی ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے بتایا جو کسی کے سامنے جھک جائے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا جس کا سجدہ کرے وہ خدا ہوتا ہے، اور خدا ہو کر کارے خدا بندی انجام دینا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے ہو بندہ لیکن کام وہ کرے، خوبیاں وہ پائے جو خدا میں پائی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ موالی ہمارا دشمن تو نہیں ہوتا، اگرچہ ہمارا چاہنے والا ہوتا اور ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ شیعہ ہوا ہے تو ہمارا چاہنے والا ہے،
اور موالی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا دشمن بھی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ غور کریں امام کے جملے کے اوپر، امام نے کہا موالی ہمارا دشمن بھی نہیں ہوتا، یعنی گویا امام نے صراط مستقیم پر آنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے موالی ہمارا دشمن ہوتا ہے تو جہنم واجب ہو جاتی، یعنی گویا امام نے جملہ کہہ کر بتایا در اہل بیت پر کھلا ہوا ہے، جو چاہے صراط مستقیم پر آ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ تو در اہل بیت پر آؤ تاکہ نجات پا جاؤ۔ بات پڑھے محمد والے تو میں اس کہا تھا موالی کے بہکنے کا امکان ہے، شیعہ کے بہکنے کا امکان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے نام ہیں، تاریخ میں ایک نام ہے کیا کہتے ہیں، امیہ ابن ابی کعب، یہ مشرکین کا سردار ہے، پہلے امام کا چاہنے والا تھا، امام کا موالی تھا، لیکن چونکہ امام کا موالی تھا لہذا مشرک ہو گیا۔ روایتیں بیان کرتی ہیں مدینے کی گلیاں ہیں اور غلام محمد جناب سلمان فارسی کا مدینے کی گلیوں سے گزر ہو رہا ہے اور امیہ ابن ابی کعب سے ملاقات ہو گئی۔ تو آپ جانتے جو سلمان فارسی رسول خدا کے صحابی تھے، ان کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی، نہ کوئی کیا کہتے ہیں بینک بیلنس تھا، نہ کوئی پراپرٹی تھی، نہ باغات تھے، خود کا گھر بھی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے کہا بھیا اپنا گھر تو بنا لو، انہوں نے کہا بھیا جہاں مستقل رہنا ہے وہاں بناؤں گا، جہاں مستقل رہنا ہے وہاں گھر بناؤں گا۔ اچھا جب مدینے گلیوں سے گزر رہے تھے، امیہ ابن ابی کعب سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا کہ سلمان میں کس حالت میں ہو، نہ اچھا کپڑے تمہارے پاس ہیں، نہ اچھا گھر تمہارے پاس ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، اور تم تو بڑا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ میرا مولا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سلمان نے کہا بے شک میرا مولا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا اگر تمہارا مولا جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو پھر اپنے امام سے دولت مانگ لو، اپنے امام سے دولت مانگ لو، امام تمہیں دولت دیں گے، اس دولت سے زندگی اچھی گزر جائے گی۔ جناب سلمان نے کہا اگر میں نے اپنے مولا سے مانگا تو جتنا مانگوں گا اس سے سوا ملے گا، جتنا امام سے مانگوں گا اس سے زیادہ میرا امام مجھے عطا کرے گا۔ تو پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کہ میں امام سے وہ چیز مانگنا نہیں چاہتا جو فنا ہو جائے، میں اپنے امام سے وہ مانگنا نہیں چاہتا جو ختم ہو جائے، بلکہ میں امام سے وہ مانگنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو یہ تو بتا وہ کیا چیز ہے جو فنا ہو جائے گی، وہ کیا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا دولت مانگوں گا تو فنا ہو جائے گی، میں تو اپنے امام سے عزت مانگنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور امیہ ابن کعب سن لے، میں اپنے امام سے عزت مانگنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ بھی جان لے ملتی بھی در اہل بیت سے ہے۔ صلوات پڑھ دینا محمد سے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے، لیکن ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ مانگنے کا سلیقہ ضروری ہے۔ آیت اللہ حیاتی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے ہمراہ مشہد مقدس 8 ایمان کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں ظاہر ہے پورا گروہ ہے، قافلہ ہے، آپ جانتے ہیں 60 70 80 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اس وقت تو کرونا کال چلا تو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو جائے گا جانے میں۔ کیا ہوا کہ کچھ لوگ ساتھ میں ہیں، آیت اللہ حیاتی کہتے بھیا اتنا روپیہ تم نے خرچ کر دیا، یہاں امام کے روزے کی زیارت کو آ رہے ہو، اتنا زیادہ تم نے لاکھوں روپیہ 1000 روپیہ خرچ کر دیا، یہ تو بتاؤ امام سے مانگو گے کیا؟ اتنا خرچہ کرنے کے بعد یہاں پہ آ گئے، یہ بتاؤ امام سے کیا مانگو گے؟ تو ہر کوئی کہتا بھیا میں تو کہوں گا کہ مولا مجھے 1 لاکھ کی نوکری دلا دے، بھیا میں تو کہوں گا مجھے فلاں چیز دلا دے۔ اچھا جب سب کہہ چکے تو آیت اللہ حیاتی نے کہا بس یہی مانگو گے؟ تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ کی نوکری دلا دے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں آقا بنانا چاہتا ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں بادشاہ بنانا چاہتا ہو، تم آئے ہو غلام کی فکر بننے کے لیے، تم آئے ہو غلامی مانگنے کے لیے، ارے ایمان پہ چھوڑ دیا ہوتا نہ جانے بادشاہت عطا کر دیتا۔ میری آواز آ رہی کہ نہیں؟ لگی نہیں رہا مجھے کہ سن رہے ہیں آپ۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ بھائی کو نیند آ رہی ہے اور پتہ نہیں آتے جھپکی جا رہی ہے بیچ ہے، دیکھیں جاگتے رہیے مجھے دیکھتے رہیے۔ کیا ہوا؟ کہا بھیا بس یہی مانگو گے؟ ارے تم یہاں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد آئے، آنے کے بعد نوکری مانگ رہے ہو سکتا ہے امام تمہیں بادشاہ بنانا چاہتے ہو، اور تم غلامی مانگنے کے لیے چلے آئے۔
تو پھر یہ بتائیے کیا مانگا جائے؟ جو غور کرے آیت اللہ حیاتی کے ایک نسخہ ہے، دلوں میں اتار لیجیے، سروں کو اٹھائیے گا، صفائی دل پر رقم کیجیے گا ان جملوں کو۔ آیت اللہ حیاتی کہتے ہیں ہمیشہ اس انداز سے دعا مانگو کہ جس انداز میں اماموں نے خدا سے دعا مانگی ہے، اس لیے کہ معصوم سے بہتر دعا مانگنے کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سلیقہ نہیں ہے۔ کہ کیسے مانگا جائے؟ کہ جب بھی اماموں نے مانگا تو ہمیشہ خدا سے کہا کہ پروردگارا ہمیں جیسا خدا چاہیے تھا ویسا مل گیا، ہمیں جیسا خدا چاہیے تھا وہ تیری صورت میں مل گیا، اب تو جیسا بندہ بنانا چاہتا ہے بنا دے۔ یا کہ جب تم امام کے پاس جاؤ تو جانے کے بعد یہی دعا کرو، مولا ارے ہمیں جیسا آقا چاہیے تھا آپ کی صورت میں مل گیا، اب جیسا غلام آپ چاہے بنا دے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا برا کیا۔ جب بھی اللہ کے پاس جاؤ تو کہو اللہ جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ دے دے، جو برا ہے وہ دور کر دے۔ آپ دیکھیں دعا مانگتے ہیں نا اور ملتا نہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، بھئی اللہ نے تو ہماری سنی نہیں، فلاں تو بہت زیادہ پیتا ہے، مجھے پتہ نہیں یہاں میں ظاہر یہاں تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی ہو تو برا مت مانیے گا، یا فلاں تو بہت زیادہ پیتا ہے، دعا مانگتا ہے جلدی سے اللہ سن لیتا ہے، یا فلاں آدمی تو بہت گنہگار، کبھی مسجد بھی نہیں آتا، نماز بھی پڑھتا، اسے تو خوب مل رہا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دوسروں پہ رحم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان بھی نہیں کرتے، اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔ دیکھیے دعا، پہلی بات تو دو روایتیں سناؤں گا، ان لوگوں کے دل بہت چوڑا ہو جائے گا جن کی دعائیں بہت کم قبول ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک تو چوتھے امام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی اللہ کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو خدا فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے اس کی آواز اتنی زیادہ ناپسند ہے، میری بارگاہ میں دعا کر رہا، مجھے اس کی آواز سننا نہیں چاہتا، میں اسے جلدی سے دور یہاں سے بھگاؤ۔ ایسا ہوتا نا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے بہت برا تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی جو خیرات کرو جلدی سے بھگاؤ، سے پیچھے چھڑاؤ، برا آدمی ہے لیکن بہت اچھا آدمی آ رہا ہے، آئیے بیٹھیے، ابھی کہاں جا رہے ہیں، ذرا چائے پی لیجیے، کھانا کھائیے گا، یعنی انسان اچھے کو بٹھاتا ہے، دور سے پیچھا چھڑاتا ہے۔ اللہ کا دستور بھی یہی ہے، جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کہتا تیری آواز مجھے پسند نہیں ہے، میری بارگاہ سے نکل جا، میں نے جو مانگا تجھے دے دیا۔ لیکن جب نیک بندہ مانگتا ہے خدا فرشتوں کو کہتا ہے اس کی آواز سننا اتنا زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہے بار بار مانگے۔ اچھا دوسری دلیل، دوسری حدیث سنیں، امام فرماتے جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ دعا مانگو گے یا تو اللہ، پہلی حالت یہ کہ اللہ آپ نے مانگا اللہ نے دے دیا، بات ختم، آپ نے مانگا اللہ نے دے دیا۔ اچھا دوسری حالت یہ کہ اگر آپ نے مانگا آپ کو نہیں ملا تو پھر آپ کی اولاد کو ملے گا۔ دیکھیں دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، اگر اللہ آپ کی دعا قبول نہ کرے یا تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو پھر اللہ کہتا میں تمہاری اولاد کو عطا کروں گا۔ کماتے کس کے لیے ہو؟ ہم کہ یہاں بڑا خرچہ کر دیا اپنے بچے کو، تم نے 1 لاکھ کی بلٹ پتہ نہیں کتنے کی آتی ہوگی یہ جانے، 1-2 لاکھ کی بلٹ دلا دی، تو لوگ کہتے ہیں مولانا کما کس کے لیے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے ہے نا، یعنی انسان کماتا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ تو اگر اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے تو غم نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری حق میں قبول نہ ہوئی تو تمہارے بچے کو ملے گا۔ اچھا تیسری منزل یہ ہوتی نہ تمہیں ملا نہ تمہارے بچے کو ملا، تو امام فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا تو نیکی بن کر تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، اور جس وقت گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو کچھ نور آئے گا جو نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ انسان کہے گا یہ کیسی نیکیاں ہیں، نمازیں جو کبھی کبھی پڑھتا تھا آ چکی ہیں، روزے جو کتوا رکھتا تھا وہ آ چکے ہیں، ایک مرتبہ حج کیا تو اس کا ثواب مل گیا، اب یہ کون سا ثواب آیا؟ تو آواز آئے گی ہم وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں مانگا اللہ نے قبول نہ کیا، آج نیکیاں بن کر تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو انسان قیامت کے دن کے اللہ کوئی بھی دعا نہ سنتا، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ سلوات پڑھے محمد تو نیکی کچھ تو بات ہوگی، جو بات ہو راز کو ڈھونڈا جائے، اگر انہوں نے کہا ہے تو کسی نے پوچھا بھی ہوگا، سوال کیا ہوا، جواب کیا ہوا، تلاش کیا جائے۔ دیکھیں کیلیفورنیا جو یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا میں، وہاں کے ایک بہت سے بڑے پروفیسر گزرے ہیں جن کا نام ہے برٹش کینڈی، یہ ایک انگریز ہے۔ اس نے جب مولا کائنات کے کیا کہتے ہیں چیزیں کو پڑھا ہے، مولا کائنات کی زندگی کو پڑھا، تو اس نے 2 جملے لکھے کہ میں روز قیامت اللہ سے شکایت کروں گا کہ اللہ تو نے علی کو ہمارے زمانے میں پیدا کیوں نہ کیا، یا تو مجھے علی کے زمانے میں پیدا کرتا یا ہمارے زمانے میں علی کو بھیجتا، میں ان سے سوال کرتا، یقیناً وہ جواب دیتے اور دنیا کو ترقی کرنے میں 1400 سال نہ لگتے۔ امام نے کہا
بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، کون بچے دے گا، کون انڈے دے گا، یہ سوال کرتے تھے۔ روایتیں بیان کرتی مولا رات کے سناٹے میں روتے تھے کہ میرے سینے میں اتنا علم کا سمندر ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے بھیا یہ بتائیے ستارے کتنے ہیں، سر پر بال کتنے ہیں، ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔ اگر وہ آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھتے، وہ کہکشاؤں کے بارے میں پوچھتے، وہ فضا اور خلا کے بارے میں پوچھتے تو میرا مولا بتاتا 1400 سال نہ لگتے سائنسدانوں کو ترقی کرنے میں۔ کیا ہوا؟ اچھا یہ آیت اللہ قزوینی حیات نجفی غور کرنے لگے کہ بھیا کیا سوال ہیں، امام سے کیا سوال کیا گیا ہوگا، کون کیا پوچھے گئے ہوں، اس کے اوپر غور کیا، پوری دولت کو صرف کر دیا۔ انہوں نے پوری زندگی فقط امام کے اس ایک جملے کے اوپر لٹا دی کہ امام نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے پوچھو۔ اربوں خربوں پتی آدمی تھا لیکن بتاتے جس وقت انتقال ہوا کفن تک کا پیسہ ان کے پاس نہیں تھا۔ امام فقط ریسرچ کرنے کے اوپر اپنی دولت کو خرچ کر دیا، دنیا سے گئے لیکن ایک کتاب لکھ دی جس کا نام تھا امام علی ابن ابی طالب۔ دل چاہے تو سلوات پڑھ سکتے ہیں۔ منصب بھائی تو 2 گھنٹہ بھی سن سکتے ہیں، دیکھیں سننا دلچسپ لگ رہا تو پڑھوں آپ کے سامنے۔ 3 نے سر ہلایا، باقی کی تمنا ہی نہیں ہے۔ چلے بہت جلدی آپ کی رحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد تلاش کیا آخر کیا سوالوں کو جی کیے گئے ہوں گے۔ انہوں نے 3 صحابہ کو کیا کرتے ہیں اس میں کوٹ کیا، 3 صحابہ کا ذکر کیا، ایک جناب ہلال بن نافع بصری، دوسرے جناب سلمان فارسی اور تیسرے فمیل ابن زیاد۔ اکثر ہی امام کے پاس رہتے تھے، اکثر امام سے سوالات کرتے تھے، سوال ہوتے تھے امام جواب دیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مولا تم سوالات سے جو کیے گئے امام سے ان کو نقل کیا۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام سے سوال کیا فمیل ابن زیاد نے کہ مولا یہ بتائیے محبت کیا ہے، مولا یہ بتائیے محبت کیا ہے۔ تو مولا نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو، وہ جو سوال جو تم کرو کہ محبت کیا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ نبی کی حدیث میری نگاہوں میں ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے۔ چونکہ آپ سے محبت ایمان کی علامت ہے لہذا میں جاننا چاہتا ہوں محبت کہتے کسے ہے؟ تو امام نے کہا ہماری محبت کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں کہ انسان جائے اور خرید لے، ہماری محبت کوئی بازار میں نہیں بکتی کہ جاؤ اور سامان کی طرف خرید کے لے آؤ۔ کہ مولا پھر آپ کی محبت کیا ہے؟ کہ ہماری محبت ایک کیفیت ہے، جب دلوں پر طاری ہوتی ہے، زبان سے کہے نہ کہے حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک دلوں میں آپ کے بات اتری ہے، زبان سے کہے نہ کہے پردے صلوات محمد والے محمد پر۔ امام نے کہا ہماری محبت کوئی بازار میں نہیں بکتی بلکہ ہماری محبت ایک کیفیت ہے، ایک علامت ہے، ایک اثر ہے۔ جب دلوں پر طاری ہوتا ہے تو انسان حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے۔ تو مولا پھر بھی کچھ نشانیاں ہوں، پھر بھی کچھ علامتیں ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ امام نے کہا 3 نشانیاں اگر کسی میں پاؤ تو بلا جھجک کہہ دینا کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہ مولا وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ امام نے کہا الاول الشجاع والثانی السخاوہ والثالث یتمنع الموت۔ پہلی نشانی ہے شجاعت، اگر ہمارا چاہنے والا جو ہوگا وہ بہادر ہوگا، بزدل نہیں ہوگا۔ اگر شجاع اور بہادر ہے تو سمجھ لینا کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ دوسری علامت کا سخی ہوگا۔ تو مولا کیسے پہچانا جائے کہ سخی کون ہوگا اور بخل کرنے والا کون ہوگا؟ کا بڑا آسان ہے، اگر کوئی انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ملال کرے، دیکھا آپ نے کوئی آپ کے پاس آیا، آنے کے بعد کہ بھیا مسجد بن رہی ہے ذرا چندہ دے دو، اور ظاہر کوئی ایسا معزز مثلا ڈاکٹر صاحب آ جائے، آنے کے بعد کہ صاحب 5000 چندہ دے دیجئے مسجد بننا ہے، اور ہم نے دے دیا، اور دینے کے بعد کہ بھئی کیا ہوا یار کیا کرے ڈاکٹر صاحب آ گئے، منع بھی نہیں کیا گیا اور جب دے دیے بڑا دل دکھ رہا، 5000 دے دیے، 5-10 روپے دے دیتے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ اللہ کی راہ میں دینے کے بعد افسوس ہو رہا ہے۔ امام نے کہا اگر ہماری راہ میں خرچ کرنے کے بعد افسوس کرے تو کنجوس ہے، اور اگر ہماری راہ میں دینے کے بعد سوچے ارے مسجد بنانے کے لیے پیسہ دے دیا، اس سے زیادہ اچھا استعمال میرے پیسوں کا کہاں ہوتا کہ خدا کی راہ میں استعمال ہو گیا، تو سمجھ لینا کہ سخی ہے۔ یعنی ہمارے راہ میں دینے کے بعد ملال کرے تو کنجوس ہے، اور اگر خوشی ملے تو سخی ہے۔ تیسری علامت ہے یتمنع الموت، موت کی تمنا کرے گا۔ اچھا بڑی عجیب دیکھو شجاع کی منزل جو شجاع کی آخر میں بات کروں گا، اور یہ دوسرے نمبر کی تیسرے نمبر کی پہلے بات کرتا ہوں۔
امام نے کہا یتمنى الموت، موت کی تمنا کرے گا. تو انہوں نے کہا کمیل بن زیاد نے مولا موت کی تمنا کون کرے گا؟ دیکھیں پیغام ہے اگر دلوں میں اتر جائے. مولا موت کی تمنا کون کرے گا؟ ہر کوئی تو جینا چاہتا ہے، ہر کوئی تو جینے کی تمنا رکھتا ہے. انسان اگر کیا کہتے ہیں 80 90 95 سال کا ہو جائے، بس یہ جس کو کہتے ہیں بھیا قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اور اس سے بھی پوچھے کیا تمنا ہے، صاحب دل کرتا ہے کہ زندہ رہوں. ارے اتنی تم نے دنیا دیکھ لی کا نہیں؟ اگر پوتے کے سر پہ صحرا دیکھ لوں، بھیا پوتے کا صحرا تو دیکھ چکا نہیں صاحب، اگر پوتے کے بچوں کو کھلا سکوں. یعنی تمنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تمنا کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. وہ کہتا مولا موت کی تمنا کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہر کوئی تو جینے کی تمنا کرتا ہے. امام کا جملہ کا وہ موت کی تمنا کرے گا جسے مرنے کے بعد وارث میسر ہوگا. بھائی جس کو مرنے کے بعد وارث میسر ہوگا. کا مولا وارث کسے میسر ہوگا؟ کا جس کے دل میں ہماری محبت پائی جائے گی. کا مولا بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہوتی، کہ ان کے بھی وارث ہم ہیں. ارے جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ مرنے کی تمنا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہاں بھی علی مشکل کشا ہے، وہاں بھی علی مشکل کشا ہے. لیکن علی اللہ زندہ باد جیو، دل سے دعا ہے تمہارے لیے. یہ بندہ بیدار تو ہوا علی کے نام پہ، اس لیے کہ علی مردوں کو زندہ کرتا ہے. بھائی اگر علی سے محبت ہو تو مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں. کیا ہوا؟ اب متوکل کا دربار ہے. متوکل بہت ظالم ترین بادشاہ تھا. اتنا ظالم تھا اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک کسی اللہ کے چاہنے والے کا مرڈر نہیں کر دیتا تھا. اللہ کے چاہنے والے کو مارا، علی کے چاہنے والے کو مارا تو کھاتا تھا. کھانا تب کھائے گا جب کسی جو ہے اللہ والے کو مار دیتا تھا. اتنا ظالم آدمی تھا. اس کا دربار ہے اور اس کے دربار میں امام کے صحابی نام ہے میثم تمار. دربار میں ہے. اچھا جب دربار میں ہے تو میثم تمار سے متوکل ظالم ترین بادشاہ کہتا ہے جو علی والا ہوگا مسلمان. متوکل نے کہا تو جناب میثم تمار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ میں علی کے دشمن سے اس سے کم توقع بھی نہیں کرتا کہ وہ عشق علی میں موت دے دے. یہ جملہ میں نے بہت آرام سے پڑھا، سننا نہیں تھا آرام سے آپ کو. اس میں جملے کا جو آپ نے خون کیا مجھے احساس ہوا. میثم تمار کہتے ہیں کہ صاحب میں اس سے کم توقع بھی نہیں رکھتا خدا کے دشمن سے کہ وہ عشق علی میں موت دے دے. متوکل کہتا ہے کہ میں تمام علی والوں کی ایک بات دیکھی ہے، جب بھی موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو مسکرا دیتے ہیں.